नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वें पारे का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसके अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 24 से लेके आयत नंबर 147 तक उसके दरमियान जो मंजिल है उसके तफसीरी नुकात आपके सामने बयान किए जाएंगे, उनको समराइज़ किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इस कुरान के इस समझने के अमल को अल्लाह ताला मेरे लिए भी आपके लिए भी आसान बनाए। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है, समझ आ जाती है, ये महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है। और कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आती, तो आप यूँ समझिए कि ये मेरी कोताही और नालायकी है। अल्लाह ताला मुझे उसकी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की मंजिल के अंदर या सूरह निसा के अंदर हमें बहुत सारी जाहिलाना रसूमात, उनका ख़ात्मा मिलता है और उनकी जगह इस्लाम का ख़ूबसूरत ख़ानदानी निज़ाम और तमद्दुन, मुआशरत, मईशत, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, निकाह की अहमियत और इसी तरह जो है वो मुआशी मामलात की दुरुस्तगी, घरेलू झगड़ों के अंदर, फ़ैमिली मामलात के अंदर हमें क्या करना चाहिए, सुलह की अहमियत, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन, अल्लाह के रसूल की इताअत और जो है वो मारूफ़ के अंदर इताअत, बाकी जो वालिदैन हैं, इसी तरह जो है इंसाफ़ के लिए कायम रहना, इंसाफ़ के लिए आवाज़ उठाना, ये सारी चीज़ें हमें इस सूरत के अंदर जो है वो मिलती हैं। तो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव जो है वो सूरत है। कल के मंजिल के आखिर के अंदर मुहर्रमात का ज़िक्र था कि वो रिश्ते जिनसे निकाह करना हराम है। तो उसी तरह बाकी फिर ख़ानदानी मामलात, उनके ऊपर 5वें पारे के आगाज़ के अंदर मज़ीद जो है वो ज़िक्र मिलता है। फ़ैमिली लाइफ के अंदर औरत का मकाम, मर्द का मकाम, शोहर का मकाम, बीवी का मकाम जो है उसके बारे में हमें रहनुमाई जो है वो मिलती है। 5वें पारे के दूसरे रकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, एक दूसरे का माल ना हक न खाओ। ये बहुत अहम हिदायत है कि हमें रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। दूसरे के मालों पर नज़र रखना एक हिरस वाली आदत है, इससे जो है वो बचना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों के बारे में फ़रमाया कि वो इंसान की बदबख्ती की लामत है। आँखों का खुश्क हो जाना, दिल का सख़त हो जाना, लंबी लंबी उम्मीदें बांधना और हिरस दुनिया, दुनिया की हिरस और लालच। ये हिरस और लालच जब आती है तो इंसान का पेट नहीं भरता। हदीस के अंदर आता है, लौ कान लिब्न आदम वादियम मिन ज़हबिन अहब्ब अन यकून लहू वादियान। इंसान को एक वादी सोने की मिले, वो इस पर क़नाअत नहीं करता, वो कहता है मेरे पास 2 होनी चाहिए। लन यमला जौफ़ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई चीज़ जो है वो नहीं भर सकती। तो यही हिरस है, लालच है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मालदार लोग भी, मुल्कों के सरबराह भी ये करप्शन की जो है वो दलदल में फंस जाते हैं, इसलिए कि वो हिरस ख़त्म नहीं हुई। माल तो बहुत आ गया लेकिन वो आंखें नहीं रजीं, आंखें सैर नहीं हुई। तो इस हिरस की ख़ात्मे के लिए बेहतरीन चीज़ क़नाअत है कि अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ी, ऐ अल्लाह जो तू मुझे रोज़ी दे, रिज़्क़ दे, उसके अंदर क़नाअत भी दे दे और उसके अंदर बरकत भी दे दे। जब क़नाअत आती है, बरकत आती है, तो ये सारी माल की हिरस, हिवस और इसकी दौड़ जो है उसका ख़ात्मा हो जाता है। आगे फरमाया गया कि कबीरा गुनाहों से बचो, इन तजतनिबू कबायर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा गुनाहों को खुद ब खुद जो है वो मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़े रहम दिल हैं, वो तौबा के लिए हमारे इंतज़ार के अंदर हैं, कब हम तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और जिस तरह एक भटका हुआ ऊँट साज सामान के साथ लदा हुआ सहरा में अगर गुम हो जाता है और उसका मालिक जो उसी पर दारो मदार था वो परेशान होता है, और जब उसे वापस मिल जाए तो वो कितना खुश होता है, उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा से खुश होते हैं कि हम दोबारा अल्लाह की तरफ हमने रुजू किया, अल्लाह की तरफ जो है वो पलट कर आए। बहुत सारे गुनाह वज़ू करने से माफ़ हो जाते हैं,
بہت سارے گناہ مسجد کی طرف چل کر آنے سے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، واپس جانے سے بھی ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، بہت سارے گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ روزے رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جو ہے حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، جمعے کی برکت سے جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو باقی ہیں ان کو بھی ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، توبۃ النصوح کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو، اپنے آپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ جائز نہیں۔ یہاں تک کہ عبادت میں بھی یہ جائز نہیں کہ انسان اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر رسی دیکھی کہ جو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کرتے تھک جاتی ہیں تو ان رسیوں کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں تاکہ عبادت کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسیوں کو کھلوا دیا اور فرمایا کہ ان لربک علیک حق، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، ولأہلک علیک حق، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حق، تمہارے اسپاؤز کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری فیملی کا بھی تم پر حق ہے، ولعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو نیند دو اور اس کو آرام دو، اور ولجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ فآت کل ذی حق حقہ، گیو ایوری ون دیئر ڈیو رائٹس، ہر بندے کو اس کا جو حق ہے، جس کا وہ مستحق ہے، جس چیز کا وہ اس کو دو۔ جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ذہن کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آنکھوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے، وہ جو ہے وہ دو۔ اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف دینا، مارنا، خودکشی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو کسی لوہے کی چیز کے ساتھ، آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارے گا، قتل کرے گا، جہنم میں وہی آلہ اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا اور اپنے آپ کو سٹیب کر رہا ہوگا، اس لیے کہ یہ سزا خود ہی اس نے اپنے لیے تجویز کی۔ جو زہر دے کر اپنے آپ کو مارے گا تو یہ زہر جہنم میں اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا اور وہ بار بار اسی کو پی کر اپنے آپ کو مار رہا ہوگا، اس لیے کہ خود ہی اس نے یہ سزا اپنے لیے تجویز کی۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلے آیات کے اندر جو ہے وہ گواہی کا ذکر ہے، جھوٹی گواہی، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اتنا سختی بتایا گیا ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، لیکن عدالتوں کے باہر لوگ بیٹھے ہوں گے پیسے لینے کے لیے اور اس کی بنیاد پر وہ گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا گناہ، اور لوگ بالکل اس کو آج کل کچہریوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں اس چیز کا تصور ہی نہیں رہا کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج انہی کی وجہ سے برکات جو ہے وہ ختم ہو گئی، فساد معاشرے کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر مرد اور عورت کے مقام کو، ان کے رشتے کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور خاندانی لحاظ سے ہمیں ایک اہم ہدایت اس بارے کے اندر یہ ملتی ہے، والصلح خیر، کہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ ہر معاملہ عدالت میں نہیں حل ہوتا، بہت سارے معاملات ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ سے اور خاندان کے بڑے بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور اسی کے اندر اس لیے کہ ہر معاملے کے اندر قانون وہ کچھ نہیں کر سکتا، بہت سارے معاملات کے اندر پولیس کچھ نہیں کر سکتی، کوئی اور تیسرا فرد کچھ نہیں کر سکتا، ان کی مداخلت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو جو ایسے معاملات کی جو آپس کے اندر سدھر سکتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، ان کی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے افضل ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ریکنسلیشن کرنا، اور فرمایا وہ فساد ذات البین الحالقہ، اور لوگوں کے درمیان فساد کرنا کہ جو ہے یہ تو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ تو یہ انتہائی شرانگیز بات ہے، فتنہ انگیزی، شرانگیزی، لڑائی کرانا، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، اور اس سے جو ہے وہ اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگلی آیات کے اندر نیکی کے اپرچونٹیز کو بیان کیا گیا، نیکی کے کاموں کو بیان کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ نیکی
یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرکت نہ کرو، والدین کے ساتھ، قرباء کے ساتھ جو ہے، اور مساکین کی خبر گیری کرو، جو ہے یتیموں کی کفالت جو ہے وہ کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پڑوسیوں کی دو قسمیں، ایک جو پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور ایک وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اسٹرینجر ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، تو پھر بھی اس کا حق ہے، اس کی جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس پر جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ پڑوسی یعنی آدمی کے گھر کے آس پاس 40 گھر، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہر اطراف میں 40 گھر، چاروں ڈائریکشنز میں 40 گھر، وہ انسان کا پڑوس ہے، نیبرہڈ ہے۔ تو انسان کو ان کی خبر رکھنی چاہیے۔ کوئی اگر بوڑھا آدمی ہے جو ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی معذور ہے، تو یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خبر گیری کریں، خوشی غمی کے موقع پہ ان کو بھی ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو یہ ان حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ نیکیوں کو کی لسٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ اور یہ پھر آگے یہ کیا خرچ کرو، خرچ کے اندر دکھلاوا نہ کرو، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور پھر یہ حقیقت بیان کی گئی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر تیمم کے بارے میں ہمیں رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ بھی دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں رعایتیں رکھی گئیں، کنسیشنز رکھی گئیں، اور ہر عمل کو ہماری کیپیسٹی کے اندر رکھا گیا۔ اسی طرح اگر وضو کے لیے انسان کو پانی نہیں ملتا تو اس کو سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ، متبادل کے طور پہ تیمم کا جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ تیمم وضو اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر غسل فرض ہے تو اس کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اور یہ 2 ضربیں ہیں، یعنی 2 دفعہ ہاتھ مارنا ہے زمین پر، یا زمین کی جنس میں سے کوئی چیز، مثلا ریت ہے یا پتھر ہے، تو پتھر کے اوپر آپ جو ہے وہ ہاتھ مار کر، ایک چہرے پر اور ایک دونوں بازوؤں پر۔ تو یہ وضو کے لیے بھی، اور اگر غسل فرض ہے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا تو اس کے لیے بھی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا فضلنا علی الناس ثلاث، کہ ہمیں دوسری امتوں پر، دوسرے لوگوں پر 3 طریقے سے فضیلت دی گئی۔ صفوفنا کا صفوف الملائکہ، کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، ہم اسی طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں بھی پاک جگہ ملے وہاں پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پورے روئے زمین اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا، کوئی جگہ بھی ناپاک نہیں، کوئی ملک ناپاک نہیں، جو ہے کوئی علاقہ ناپاک نہیں، یہ سب اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اجازت دی ہے کہ جہاں بھی ہمیں پاک جگہ ملے ہم نماز پڑھ لیں۔ پچھلی امتوں کے اندر صرف مسجد کے اندر نماز کی عبادت کی اجازت تھی، اس امت کے لیے اس کو اوپن کر دیا گیا۔ اور اسی طرح تیسری خصوصیت اس امت کو دی گئی کہ جب پانی نہ ملے تو ہم پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس امت کو خصوصی رعایت جو ہے وہ دی گئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بھی 5 باتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خصوصیات دی گئیں، پریولیجز دیے گئے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے جو دوسرے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا، قربانی کا گوشت جو ہے وہ حلال کیا گیا، ہم اللہ کے راستے کے اندر قربانی کر رہے ہیں، ہر بال پر نیکی مل رہی ہے، اور گوشت بھی خود ہم کھا رہے ہیں۔ کتنی بڑی کنسیشن اس امت کو دی گئی، کتنا بڑا اجر بھی ہے، اور گوشت بھی ہم خود کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فرمایا کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، ختم بی النبیون، نبوت کا سلسلہ میرے اوپر جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں۔ تو یہ اس کے بعد اکبر الکبائر شرک کے بارے میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، باقی کسی بھی گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی شرک پر وفات ہوتی ہے، وہ دنیا میں بغیر ایمان کے اور شرک کے ساتھ جاتا ہے، تو یہ سزا اس کے لیے ہے۔ اب ایک آدمی پہلے اس کے ساتھ شرکیہ اعمال ہوئے، شرکیہ عقائد تھے، پھر وہ مسلمان ہوا، جس طرح ہمیں صحابہ کرام کی مثال ملتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ان سے گناہ ہوئے، شرک کے کام ہوئے، لیکن پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، سچے دل سے مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے ساری گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو زندگی میں توبہ کے ساتھ وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر توبہ کے بغیر انسان مر گیا تو پھر مغفرت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے جو ہے وہ سپرد کرو، آنیسٹی ہونی چاہیے، جس چیز کا جو حقدار ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، عمارت ہے، جو بھی ہے، اس کے حقدار کو جو ہے وہ دیا جائے، اور پھر انصاف کی بات کرو۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے درمیان انصاف کرو تو عدل کے ساتھ کرو، فیصلہ کرو۔ اور یہ خصوصیت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے، عدل اپنے آپ کے ساتھ بھی، اپنے رب کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اللہ کے عدل یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، دعا مانگے تو اللہ سے، منت مانگے تو اللہ سے، حاجات مانگے تو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ رسول کے ساتھ عدل یہ ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اپنے آپ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، بلا وجہ اذیت نہ دے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کو نیکی کے کاموں میں اس کو جو ہے وہ لگائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنے نفس کو، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ، اپنی طاقت کو جو ہے وہ استعمال کرے۔ اسی طرح جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ عدل، ہر انسان کے ساتھ عدل۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو فضل والا، تکریم والا بنایا، تو ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک، ایک جو ہیومن بینگ ریلیشن شپ ہے اس کو برقرار جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ساتھ بھی ظلم جائز نہیں، ستانا ان کو۔ ایک عورت اس وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا جو ہے وہ مار دیا تھا۔ ایک آدمی اس وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو اس جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے، یہاں تک کہ بہت کم یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر ایک سبز درخت کو کاٹنا unnecessarily، اس کو بلا وجہ کاٹنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو درختوں کے حقوق بھی جو ہے وہ بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح جو ہے اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولی الامر ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اطاعت کرو۔ تو معروف کے اندر اطاعت، اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو اطاعتیں ہم پر لازم ہیں، والدین کی اطاعت ہے تو وہ ہم پر لازم ہے، لیکن یہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں یہ کنڈیشنل ہیں، یہ معروف کے اندر ہیں۔ گناہ کے کاموں کے اندر اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر جائز نہیں۔ تو سمع و اطاعت ایک مومنانہ صفت ہے، اس آیت سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو بھی رسول آیا تو وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کوئی اپنی طرف سے تو کوئی باتیں نہیں کرتا، وہ وہی باتیں کرتا ہے جن کا اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے حکم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وحی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، وحی مطلوب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کی طرح ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت، حدیث کہ جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قول، عمل، تقریر، آپ کا خاموش رہنا، کسی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے، سارا حدیث ہے۔ اور سنت ما ثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے۔ تو ہمیں اطاعت رسول کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، یہ ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس کے اندر ہوتا تو آپ کو ہی دیکھتا رہتا، اور جب اٹھ کر جاتا تو میرا دل بے سکونی محسوس کرتا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاتا، گھر جاتا تو دل نہیں لگتا تھا، دوبارہ آپ کی خدمت میں آ جاتا تاکہ آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی محبت میرے دل میں تھی۔ اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ ذکرت موتی و موتک، کہ یا رسول اللہ میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، تو جو ہے وہ آپ تو آخرت میں علیین کے ساتھ ہوں گے، بڑا آپ کا مقام ہوگا، جنت میں آپ کا بہت ایکسکلوزیو سٹیٹس ہوگا، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، اگر جنت میں داخل بھی ہو بھی گیا تو میں کیسے آپ کو دیکھ سکوں گا؟ تو میری تو یہ عمل دنیا میں ختم ہو جائے گا کہ میں آپ کو دیکھوں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ پر اور اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر انعام نازل فرمائیں گے، اور ان کو انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ جو ہے وہ شامل جو ہے وہ فرما دیں گے۔
تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایک ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ محبت صرف لفظی نہ ہو، زبانی جمع خرچ کے لیے نہ ہو، بلکہ اصل اطاعت، اصل محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی مظلوم ہو اس کے لیے اخلاقی، سفارتی، قانونی مدد کرنا، یہ بحیثیت مسلمان، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ اگر ایک ٹکڑے کو تکلیف پہنچتی ہے جسم کے ایک عضو کو، باقی جسم بھی تکلیف میں اور بخار میں اس کے ساتھ شامل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی مثال ہماری بھی ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے دکھ درد پریشانیاں جہاں بھی ہوں، جہاں بھی کوئی مظلوم ہے، اس کی پریشان حال ہے، کوئی محتاج ہے، جو ہے کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی سردی سے مر رہا ہے، تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مشکل میں، آفت میں جو ہے ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اور اس طرح اگلے رکوع کے اندر دنیا کی حقیقت کو بیان کی گئی، موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم ہو موت تم کو آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو موت تو آ کر رہے گی، ہر انسان کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جہاں ہم آج بوئیں گے کل اسی فصل کو ہم نے کاٹنا ہے۔ تو اپنے اعمال کو، اپنی جو ہے وہ کوششوں کو ایسا کیا جائے کہ تاکہ کل وہ فروٹفل ہوں، کل ان کا پھل ہمیں جو ہے وہ اچھا ملے۔ مصیبت کے بارے میں فرمایا گیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے بعض دفعہ اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مصیبت دو وجہ سے آتی ہے، ویسے تو یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، ما اصابک من مصیبۃ فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے، لیکن فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کسی عمل کا بھی، کرتوت کا بھی، گناہ کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک وے آؤٹ، ایگزٹ اسے عطا فرما دیں گے۔ تو استغفار کو معمول جو ہے وہ بنایا جائے، استغفار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کی برکات سے مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں۔ اگلی آیات کے اندر قرآن کے تدبر پر بتایا گیا، فلا یتدبرون القرآن، وائی دے ڈو ناٹ ریفلیکٹ اینڈ میک ریفلیکشن آن قرآن، آن دا ورسز آف قرآن، قرآن کی آیتوں پر یہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر تو غور و فکر کے لیے آیا ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو غلافوں میں ڈال کر شیلڈ کر کے اور بالکل اس کو اعلیٰ ٹاپ شیلف میں جو ہے وہ رکھ دیا جائے ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ یہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کھولیں گے اور اگر اس لینگویج میں ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کی ٹرانسلیشن پڑھی جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے انسانیت کی طرف، میں بھی انسان ہوں، میں بھی اس کا مخاطب ہوں، ایڈریسی ہوں، تو اس یہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پڑھوں، سمجھوں، عمل کروں، اور اس کے خوبصورت پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اگلے رکوع کے اندر جو تقریباً 5ویں پارے کا نصف ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سلام کے بارے میں فرمایا گیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں گریٹنگ کرے، سلام کرے تو اس سلام کا اچھا جواب دو۔ سلام ایک گیسچر آف گڈ ول ہے، گریٹنگز، تو اس کا جواب بھی اچھے طریقے سے دینا چاہیے، اور کم از کم اسی سیم پیٹرن پہ دیا جائے، کم از کم، ورنہ اچھے الفاظ میں جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام اور 10۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20۔ ایک اور آدمی آیا، اور تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آپ نے سلام کا جواب تو دیا ہے، لیکن 7، 10، 20 اور 30 اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جس نے السلام علیکم کہا تھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو سلام ایک بہت جامع دعا ہے،
کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے اندر ہزاروں دعائیں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. اللہ تمہیں سلامت رکھے حوادثات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ایکسیڈنٹ سے، اور جو ہے اللہ کی نافرمانی سے. تو یہ جتنی دعائیں آپ اس کے اندر شامل کر لیں، وہ نیت میں اندر ارادے میں شامل کر لیں، وہ شامل ہو جائیں گی. تو اتنا کمپریہنسو گریٹنگ کوئی اور نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. You cannot believe until you love each other. اس سے پہلے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. You cannot enter into جنہ until you believe. تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. اور and you cannot believe until you love each other. اور جب تم اس وقت تک ایمان تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا، سچا ایمان، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس کو کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. Shall I not tell you a thing which if you do, you will love each other, you will like each other. افشوا السلام بینکم. Spread greetings among you. Say salam to each other. ایک دوسرے کو سلام کرو. ہمیں چاہیے کہ اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بچوں کو سلام سکھائیں. بدقسمتی سے یہ سلام نہیں کرتے، تو ان کو وہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ یہ چیز کہ ملنا ملانا، ملن ساری، یہ سوشل لائف کے لیے بہت ضروری ہے، انٹریکشن کے لیے بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور تشریف لائے، سب سے پہلی ہدایت یہ دی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، تعلقات بناؤ، ایک دوسرے کے علیگ سلیگ پوچھو، خیر خیریت پوچھو، کھانا کھلاؤ، فیڈ ایچ ادر. تو یہ کھانا کھلانا، سلام دینا، یہ بہت جو ہے عالی شان ہماری تہذیب کا، کلچر کا حصہ ہیں، اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اگلی آیات کے اندر خون ریزی کی حرمت کے بارے میں ذکر ہے کہ بلڈ شیڈ از حرام. کسی کا ناحق خون کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. قتل عمد، اس کی سزا کا ذکر کیا گیا. قتل خطا، اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ جتنا بھی کلنگ ہے، مین سلاٹر ہے، یہ اس کے بارے میں سختی کے ساتھ متنبع جو ہے وہ کیا گیا، اس کی سزاؤں کا جو ہے وہ ذکر ہے. اسی رکوع کے اگلے رکوع کے اندر ہجرت کے بارے میں ہے کہ ہجرت ایک بہت عالی شان عمل ہے. اللہ کی دین کے لیے قربانی دینا، گھر بار چھوڑنا، یہ مشکل عمل ہے، لیکن اس کو اختیار کرنا یہ بہت بڑا اجر کا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے جو ایونٹ تھا، اس کی وجہ سے ہمارا ہجرہ کیلنڈر اسی سے جو ہے وہ شروع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت اپنے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج اپنے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی دین کے لیے قربانی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر کوئی فنانشیل انٹینشن ہے، کوئی دنیا کا لالچ ہے، کوئی مال کمانے کی غرض ہے، تو پھر یہ ہجرت شمار نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب بھی آپ دوسرے ایک ملک سے دوسری کنٹری میں جاتے ہیں ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی بھی وجہ سے سیٹل ہونے کے لیے، تو نیت میں یہ کر لیں کہ میں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. تب آپ کا جو ہے وہ سفر وہ بابرکت ہو جائے گا، اور اس پر اجر بھی جو ہے ملے گا. اگلے رکوع کے اندر قصر نماز کے بارے میں ہے لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر میں نماز کو قصر کرو، شارٹن کرو. تو سفر کے اندر یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو مختصر کرے. 4 فرض 2 فرض بن جائیں گے، اور 3 ہی رہیں گے. اور عشاء کے ساتھ وطر، وہ بھی سفر میں بھی قضا نہیں پڑھنے ہیں. اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، لہٰذا ان کو سفر میں بھی ترک نہ کیا جائے. اگر وہاں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جو مقیم ہے پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے پوری نماز جو ہے وہ پڑھیں گے. اس طرح سواری پر بھی انسان سوار ہے نہیں اتر سکتا، سواری پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. رکوع سجود نہیں کر سکتا، اشاروں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لے، لیکن نماز کو جو ہے وہ نہ چھوڑے. اسی طرح جو ہے اگلے رکوع کے اندر فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے. تو بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو سیک پارڈن فرام اللہ. وی ہیو ٹو میک سنسیئر توبہ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امیڈیٹلی، سونر رادر دین لیٹر.
تو یہ توبہ کی کنڈیشن ہے کہ اس کو جلدی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان کو فلفل کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا 10,000 پاؤنڈ ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پہلے اس کو اس کا حق دو، دوسرے کو اس کا قرض واپس کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے باقی استغفار اور دعائیں کرنے چاہیے۔ تو یہ پھر اسی طرح شرک کے بارے میں پھر فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر مزید اگلے رکوع کے اندر مومنانہ صفات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کو آخرت کے اندر کامیابی دیں گے، اپنی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور جو بھی نیک عمل کرے گا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، تو بشرطے کہ ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو عمل کے لیے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، جو بھی نیکی کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، چاہے مرد کرے عورت کرے، صدقہ مرد دے عورت دے، حج مرد کرے عورت کرے، اس کے اندر دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سپریٹلی ذکر کر کے کہ تاکہ کوئی فرق نہ رہے، جو بھی نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اس کے جو ہے وہ اجر ہے۔ اور پھر سورہ نساء کے جو ہے وہ 20ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ حق کی گواہی، عدل کی گواہی اس کو اختیار کرو، جو ہے وہ عدل اور انصاف کی بات کرو، آلویز ڈو جسٹس، انصاف کرو، چاہے وہ اس کی ورڈکٹ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کی خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچی اور کھری جو ہے وہ بات کرو۔ قل الحق و ان کان مرا، ہمیشہ سچ بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر منافقین کی علامات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دراصل وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو منافقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں، عملی نفاق، جب بات کرنا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، ان سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ منافقین کا انجام بھی بتا دیا گیا، فی الدرک الاسفل من النار، دے ول بی دا موسٹ لوئسٹ پارٹ آف جہنم، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آخری آیت اہم ہدایت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں پنشمنٹ نہیں دے گا اگر تم اللہ کا ایمان لاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔